नाज़रीन, डॉगलस मैकग्रेगर अमेरिकन कर्नल के मुताबिक ईरान की जो जंग है वो नागुज़ीर हो चुकी है। ईरान के साथ जंग जो वो होने जा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये कब होगी, और इसका जवाब सिर्फ इतना है कि वेरी सून, बहुत जल्द ये जंग होने जा रही है। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर के मुताबिक ये जंग होगी क्यों और वेरी सून क्यों होगी। उनके मुताबिक नेतन्याहू ये समझता है कि वो इस वक्त अमेरिका को कंट्रोल करता है, अमेरिकन कांग्रेस को कंट्रोल करता है, ट्रंप को कंट्रोल करता है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को जब वो कंट्रोल करता है, सो इन अ वे जो अमेरिकन मिलिट्री है वो भी उसके कंट्रोल के अंदर है। तो जैसे अमेरिका के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो नेतन्याहू और पूरी इजरायली लॉबी ये समझती है कि जरूरी नहीं कि आज से आने वाले चंद सालों के अंदर भी इजराइल का ऐसा ही कंट्रोल जब अमेरिका के ऊपर हो। तो हो सकता है कि अमेरिका में को बड़ी तब्दीली आ जाए, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा तब्दीलियां जब वो आ रही हैं। तो ऐसा आइडियल चांस उनके मुताबिक उनके पास हो नहीं सकता कि जब ट्रंप की सूरत में, जिसे नेतन्याहू जब वो बार बार कहता है कि ही इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल एवर, हालांकि बाइडेन बहुत बड़ा सपोर्टर इजराइल का, और वो बहुत बड़ा अपने आप को कहता था कि मैं प्राउडली जो है वो ज़ायनिस्ट हूं, और बहुत सपोर्ट दी उसने, इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट दी। लेकिन नेतन्याहू समझता है कि नहीं, उससे भी बड़ा जो है ट्रंप है, और है भी से डेफिनेटली उसकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे ही सपोर्टर हैं, लेकिन ट्रंप की सूरत में वो समझते हैं कि उनके पास ज्यादा कंट्रोल है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और जब मिलिट्री नेतन्याहू समझता है कि उसके कंट्रोल में जिस जहां पर चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आने वाले टाइम में ये तब्दीली आने की वजह से ये मुमकिन है उनके पास आइडियल मौका ना हो, तो इसलिए ये जंग है वो वेरी सून होने जा रही है, ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर के मुताबिक ये जो मीटिंग है, ये जो दौरा है नेतन्याहू का, हो सकता है कि ईरान जंग का फाइनल अप्रूवल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर ये कह रहे हैं कि जो तब्दीलियां रीजन में आ रही हैं और ग्लोबल सतह के ऊपर आ रही हैं, वो भी एक वजह है कि नेतन्याहू फौरी जंग छेड़ना चाहता है। देखिए, ये जो ममालिक है रीजन के, ये एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मिस्र और टर्की, दो बहुत बड़ी नेशंस हैं, दो बहुत बड़ी मिलिट्री नेशंस हैं, वो इस वक्त हिस्टोरिक लेवल के ऊपर अपने अलायंसेस को आगे बढ़ा रही हैं। दोनों बहुत ज्यादा इस वक्त करीब आ चुके हैं। इजिप्ट और ईरान जो है वो बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, ईरान और टर्की बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है, और इन सब में चाइना जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वो मिस्र को भी वेपन्स दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है, सऊदी अरेबिया कुछ पहले खरीद चुका है, शायद मजीद खरीदे, टर्की के साथ भी उनकी बात चल रही है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना अपने फुटप्रिंट जब बढ़ाता चला जा रहा है। तो इन तब्दीलियों की वजह से नेतन्याहू ये समझता है कि वो घेरे में है, इजराइल जब वो घेरे के अंदर आता चला जा रहा है, इधर से मिस्र है, इधर से टर्की है, इधर से ईरान है, इधर से अब सऊदी अरेबिया है, यानी वो भी एक पावरफुल उसकी मिलिट्री होगी क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ लड़ेगा, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी उसको हासिल है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में खलीजी रियासतें इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाए, पाकिस्तान वाला है, और हो सकता है मिस्र इसके अंदर जब शामिल हो जाए, हो सकता है टर्की इसके अंदर शामिल हो जाए। देखिए, इस वक्त सऊदी अरेबिया और टर्की बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनकी बहुत ज्यादा इस वक्त कम्युनिकेशन है, और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो 100 फाइटर जेट वो टर्की से खरीदने का इरादा रखता है। टर्की और सऊदी अरेबिया बहुत करीब है, पाकिस्तान और टर्की बहुत करीब है। तो ये पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है कि इसमें टर्की ऑन बोर्ड नहीं होगा, तो हो सकता है कल को टर्की भी इसके अंदर जब शामिल हो जाए, हो सकता है ना हो क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। तो इसलिए इजराइल ये समझता है कि वो इस वक्त घेरे के अंदर आते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क आपस में एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और इनको चाइना से भी असला मिल रहा है। तो इसलिए जो करना है सो अभी करना है। तो उनके मुताबिक ये जंग वेरी सून हो सकती है, ये अक्टूबर के अंदर अंदर ये जंग जो है वो देखी जा सकती है, अक्टूबर जो कि शुरू होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और अगर हम ईरान से अभी कुछ देर में आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, तो ये बात सच भी मालूम होती है कि ये जंग के खतरात कितने ज्यादा हैं। अब ये टॉप ईरानियन जनरल्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है, एनिमी मिसस्टेप विल फेस डिसाइसिव रिस्पॉन्स। दुश्मन का कोई भी हमला जब उसका बड़ा डिसाइसिव रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा। ये बात टर्की तो नहीं कर रहा, ये बात मिस्र तो नहीं कर रहा, ये बात सऊदी अरेबिया तो नहीं कर रहा, कतर तो नहीं कर रहा, ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान पर हमला होने जा रहा है, तो वो बता रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और इजराइल हयूम के नाम से एक उनका बड़ा मीडिया है, उसने एक अजब खबर दे दी है। वो ये कह रहा है कि इजराइल एक ऐसे सिनेरियो के लिए तैयारी कर रहा है कि ईरान इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ सिनेरियो ऑफ सरप्राइज अटैक बाय ईरान आफ्टर द सैंक्शंस कम इनटू इफेक्ट। ईरान जो है वो इजराइल पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है, इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है। तो इट्स मीन वो कर रहा है, मेरा तो ख्याल कि ईरान जब वो पहला अटैक करेगा, तो तैयारियां, इसका मतलब यह है कि जंग की जा रही हैं। और इधर देखिए, नो रीजन फॉर ईरान टू रिमेन पार्टी टू एनपीटी सिक्योरिटी कमेटी। ये ईरान की सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि अब एनपीटी में रहने का हमारा कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास सैंक्शन जो है वो रीइंपोज कर दी गई हैं, और बहुत ही इलीगल ये सैंक्शन हैं। तो जब ये तमाम पार्टीज, यानी अफ्रीकान की बात हो रही है, यूरोप की, अमेरिका की, जब ये तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं, हमला भी किया, फिर सैंक्शंस भी लगा दी, और इजराइल को इतनी इंप्यूनिटी है
کہ وہ جینوسائڈ بھی کر لے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب ہم NPT میں کیوں رہیں, اب ہم نیوکلیر کیوں نہ بنائیں. اور علی لرجانی کی جو ملاقات ہوئی ہے, ایران سیکورٹی چیف نے پرومس کیا ہے آل لیولز آف سپورٹ آف حزب اللہ. اس وقت پورا زور لگایا جا رہا ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے, لیکن یہ سارے اس میں فیل ہوں گے. اور دیکھیے حزب اللہ کو وہ ڈسارم اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران جنگ کے لیے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر فوجیں اتر گئی ایران میں, اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست انوالو ہو گیا تو پھر حزب اللہ بھی آ جائے گی. اسرائیل اور ایران کی جنگ میں حزب اللہ نہیں آئے گی, کیونکہ ایران اچھے طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی تیسری پارٹی یعنی امریکہ یا کوئی یورپین کنٹری انوالو ہوا تو پھر حزب اللہ آئے گی. تو اس لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایران کا ایک ہینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے حزب اللہ کو ڈسارم کر رہے ہیں, اور فلسطین کی ریزسٹنس کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کردار جو ہے حزب اللہ کا ہے. تو دونوں صورتوں میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ضروری ہے, لیکن اس میں یہ ناکام ہوں گے. اب آپ دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ ادھر باتیں تو سیز فائر کی چل رہی ہیں, لیکن ادھر وہ کریں گے جنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ دونوں تو باتیں آپس میں میل نہیں کھاتی. اگر سیز فائر ہوگا تو پھر جنگ ایسی ہوگی. تو اگر آپ بغور دیکھتے ہیں جو ابھی مزید رپورٹس آ رہی ہیں, ٹرمپ کا جو سیز فائر کا پرپوزل ہے, وہ پرپوزل جس کے اوپر یہ ساری بلڈنگ کھڑی کر دی گئی ہے کہ یہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے, فلاں ہونے جا رہا ہے, اگر اس پرپوزل کو دیکھیں تازہ ترین ڈیٹیلز کے مطابق, تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹونی بلیئر ہیڈ کریں گے ود مینی انٹرنیشنل بزنس مین. غزہ کو ٹونی بلیئر ہیڈ کرے گا, اور اس میں جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے وہ بھی شامل ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ انٹرنیشنل بزنس مین کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان کا سب سے بڑا المیہ جنم لے رہا ہے, لے چکا ہے, وہاں پر بزنس مین کا کیا تعلق ہے؟ مطلب کچھ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ وہاں پر تو بھیجا جانا چاہیے فلاحی تنظیموں کو, وہاں پر تو بھیجا جانا چاہیے سنجیدہ پولیٹیشنز کو, یعنی کہ جو سیاسی رہنما ہیں, یا سنجیدہ قیادت کو وہاں پر جب بھیجا جانا چاہیے. کوئی سنجیدہ اور نیوٹرل باڈی اس کا انتظام سنبھالے. یونائٹڈ نیشن ہو سکتا ہے, کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی کو لے لیا جائے, کوئی کمیٹی جوائنٹ عرب کمیٹی بنا دی جائے جو اس کو ہیڈ کر لے. ٹونی بلیئر جس کا انسٹیٹیوشن انوالو ہے اس غزہ میں جو کچھ مظالم ہوئے ہیں, اس میں ٹونی بلیئر کا انسٹیٹیوشن انوالو ہے, اور ٹونی بلیئر کے انسٹیٹیوشن نے پلاٹنگ کی ہوئی ہے غزہ کی, اور پیسے پکڑے ہوئے ہیں, وہ ہیڈ بنے گا, اور ساتھ انٹرنیشنل بزنس مین ہوں گے. بھائی بزنس مین کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ تو یہ تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہے. اور بزنس مین کون سے ہوں گے؟ وہی زائنسٹ بزنس مین جنہوں نے ابھی ٹک ٹاک خریدا ہے. تو یہ تو اسرائیل ہے نا. اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو سارا پرپوزل تیار ہوا ہے یہ اسرائیل کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار ہوا ہے, اسرائیل کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار ہوا ہے. تو یہ اسرائیل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اب وہ اس پرپوزل کے ذریعے اپنا کنٹرول جب وہ غزہ پر کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو کوئی نہیں مانے گا. یہ پرپوزل چلنے والا نہیں ہے. یہ اپروو بھی ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ چلے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. عرب کنٹریز نے بھی اس کو اپروو کر دیا, یہ چلنے والا نہیں ہے. فلسطینی اگر اس میں نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے فلسطینیوں, اور پھر ٹونی بلیئر کو لے کر آنا, تو یہ یعنی آپ دیکھیں جنگ رکنے کہاں جا رہی ہے. وہ جس پرپوزل کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے اس کی اصلیت یہ ہے. اور آن گراؤنڈ غزہ کی ریالٹی کیا ہے؟ ایگنی وداؤٹ ریلیف, غزہ پیشنٹ سفر ایز ہاسپٹلز رن ڈرائی. اتنی خوفناک صورتحال ہے. دیکھیے جو ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں, جو کچھ مہینے کے ہیں, کچھ یا 1 سال کے ہیں, ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور ان کی آپ ذرا حالت تو دیکھیں. یعنی کہ بس آپ یہی کہہ اٹھتے ہیں کہ اب قیامت بس آج آئی کہ کل آئی ہے, صبح آئی ہے, شام آئی, بس یہی ہے. مطلب آپ ان غزہ کے بچوں کی تصویریں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ڈیورنگ دا وار, اور پھر ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ان کی آپ ذرا حالت تو دیکھیں کہ کیا ہو چکی ہے. تو آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اور مزید اس وقت بھی وہاں پر شدید بامبنگ کی جا رہی ہے, جب سارا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے. while the global media in Washington focus on the proposal for calm and halting the war, the reality inside Gaza is different and very difficult. اور ایسکلیٹ کر رہی ہے ریپڈلی. اسرائیلی آرمی مسلسل بمباری کر رہی ہے. ٹینکس جب وہ آگے مزید بڑھ رہے ہیں غزہ سٹی کے اندر, اور جو محاصرہ ہے وہ غزہ سٹی کا بڑھایا جا رہا ہے. لاکھوں فلسطینی وہاں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں. ڈزنز آف مرٹائرز اینڈ ہنڈریڈز آف انجرز رائز ان دی سکسیسو میسیکر تھرو آؤٹ دی ڈے. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ مسلسل بمباری کر رہی ہے, اور جہاں پر بمبنگ کرتی ہے وہاں پر جو سول ڈیفنس کا عملہ ہے, جو ریسکیو ورکرز ہیں, ان کو بھی جانا الاؤ نہیں کیا جاتا تاکہ وہ وہاں پر زخمیوں کو جب ریسکیو نہ کر سکیں. اٹ ریزیومز بامبنگ دیم اگین. وہاں پر وہ مزید بامبنگ کرتے ہیں تاکہ ریسکیو کا عملہ بھی وہاں پر نہ جا سکے. تو آن گراؤنڈ غزہ میں ریالٹی یہ ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر, جو کہ ڈیفینیٹلی سب چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, لیکن یہ کون سا ٹریپ ہے؟ اس سے پہلے ایک ٹریپ میں پھنسا کر ایران پر حملہ کر دیا گیا, پھر ایک اور ٹریپ میں پھنسا کر کوئی اور جنگ چھیڑ دی گئی. اب یہ کون سا ٹریپ ہے؟ اور کبھی بھی ٹرمپ جب نتنیاہو کے خلاف نہیں جائے گا. اچھا, جب یہ ساری چیز چل رہی ہے, اب یہ تمام چیزوں کو آپ کنیکٹ کرتے چلے جائیے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگلے کچھ گھنٹوں میں جو امریکن جنرلز ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, تو ساتھ ہی وال اسٹریٹ جرنل نے کیا خبر دی ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پینٹاگن نے یہ آرڈر کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے.
تو جو ویپن پروڈکشن ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. پینٹاگن نے ڈبل کرنے کا آرڈر کیا ہے میزائل پروڈکشن کو ان اینٹیسپیشن آف دا پوٹینشیل کانفلکٹ ود چائنا. چائنا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے. میزائل پروڈکشن کو 2 گنا کرنے کا آرڈر امریکہ نے کر دیا ہے. پینٹاگن جو ہے وہ میزائل میکرز کو کہہ رہا ہے کہ ڈبل کیا جائے, اور خاص کر جو 12 کریٹیکل ویپنز ہیں, 12 کریٹیکل ویپنز ہیں جن کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کی پروڈکشن کو بہت تیز کر دیا جائے. اس میں پیٹریٹ انٹرسپٹرز ہیں, اس میں SM-6 ہے, اس میں اور دیگر ہیں. اور امid fears of low stockpile if war with China erupts, جو کہ یوکرین وار کی وجہ سے, مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے ان کا سٹاک پائل بہت نیچے چلا گیا ہے, تو وہ اس کو ڈبل کر رہے ہیں کیونکہ کسی وقت وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ میزائل جو ہے وہ 2 سال لگتے ہیں ان کو بنانے میں, لیکن لاکہیڈ مارٹن, بوئنگ, باقی ان کی کمپنی جو ہیں وہ نئے اپنے یونٹس لگا رہی ہیں اور ورکرز کو اس میں مزید ایڈ کر رہے ہیں, اور جو سپلائرز ہیں وہ بھی اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ بڑھا چکے ہیں. تو چائنا کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا اب آپ پھر نوٹ کریے, نیتن یاہو نے پہلی بار چائنا کا نام لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملہ, ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں پر کیا امریکہ کی جنگ ہونے جا رہی چائنا سے, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہے, پوزیشن کر رہا ہے اگینسٹ چائنا ان دا ہیلپ آف امریکہ, کہ دیکھیں آپ نے چائنا سے لڑنا ہے تو کیسے لڑیں گے, ہم نہیں ہوں گے تو آپ کیسے لڑیں گے. مثال کے طور پہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی تو انہوں نے, ان کے جو بڑے بینکرز تھے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل بنایا, تو ان کے جو بڑے بینکرز ہیں انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا, خفیہ ایگریمنٹ, کہ ہم آپ کو فائنانس کریں گے, اس جنگ میں ہیلپ کریں گے اگینسٹ جرمنی, اور آپ بدلے میں ہمیں فلسطین دے دیجئے. اور یہ معاہدہ طے ہو گیا جس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر جو آگے اسرائیل پروجیکٹ بنا. تو یعنی کہ یہ اس طرح کی جو سودے بازی ہے یہ ان کا ایک پیٹرن ہے, یہ ان کی تاریخ میں شامل ہے. جنگیں شروع کروانا, پھر ان جنگوں میں اپنے مفاد کے مطابق چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا. بھئی یہ کیا معاہدہ ہے, مطلب یہ کیا معاہدہ ہے کہ کسی کی لینڈ وہ تمہیں دے دیں, یہ کیا معاہدہ ہے. تو یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. وہ ایسے بہت سارے سودے بازی کرتے آئے ہیں. اب پھر ممکن ہے کہ وہ یہ سودے بازی کر رہے ہوں کہ چائنا کے خلاف جب لڑنا ہے تو ایشیا میں آپ کا سب سے بڑا اتحادی تو ہم ہی ہیں, جنگ ایشیا میں ہونی ہے اور ایشیا میں سب سے بڑا اتحادی آپ کا ہم ہے, سب سے بڑے ریلائبل پارٹنر ہم ہیں. اور مجھے بتائیے ویسٹرن گورنمنٹس کو کیا لگے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ تو وہ خود کیا کرتے رہے سارے یہ ان تمام سینکڑوں سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو اس بات کی کوئی فکر ہے. ان کو صرف فکر اس بات کی ہے کہ جو پبلک اپینین شفٹ ہو رہی ہے اس کا ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے, اور ان کو فکر اس بات کی ہے کہ بھائی جو مڈل ایسٹ کے اتحادی ہیں یا باقی اتحادی ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں, اور ان کو فکر اس بات کی ہے کہ باقی دنیا جو اکٹھی ہو رہی ہے صرف ان کو اس بات کی فکر. اور یہ چائنا کے ساتھ جنہوں نے جنگ لگا رکھی ہے, اس میں چائنا کوئی ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اصل میں ان سے جو ہے وہ چائنا کی کامیابی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے, اور اسرائیل کو چائنا اس لیے قبول نہیں ہو پا رہا کیونکہ چائنا جو ہے وہ ریزسٹنس کی سپورٹ کر رہا ہے, اور ان ملکوں کی سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا اسی کے ساتھ آپ دیکھیے ایک اور کیا واقعہ ہونے جا رہا ہے. سیریا میں بم پھٹنے جا رہا ہے. سیریا جو آلریڈی اسٹیبلائز نہیں ہے اور بس ایک پاز کا بٹن وہاں پر کہیں دبا ہوا ہے. اب خبر یہ ہے کہ ٹرکی بڑی تعداد کے اندر اپنے ٹینکس, اپنی فوجیں, اپنے ایئر کرافٹ جو ہے سیریا میں داخل کرنے جا رہا ہے. فار واٹ؟ اسرائیل سے لڑنے کے لیے نہیں. جو وہاں پر ڈیفرنٹ گروپس ہیں جن کے ساتھ یہ معاہدے ہو گئے تھے کہ وہ ڈسارم ہو جائیں گے, لیکن وہ ڈسارم نہیں ہو رہے بلکہ وہ حملے کر رہے ہیں, اور چونکہ اسرائیل ان کے پیچھے ہے تو ان گروپ سے ناردرن سیریا میں لڑنے کے لیے ٹرکی کے ٹینکس داخل ہونے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو اسرائیل مزید یہ جواز بنائے گا کہ اگر ٹرکی اپنی سیکیورٹی کے لیے سیریا میں آ سکتا ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے سیریا میں کیوں نہیں آ سکتے. تو سیریا جو ہے وہ ایک بار پھر اس جنگ کا میدان جب بن جائے گا. یہ صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. اچھا سیریا میں ایک اسرائیلی آفیسر بھی کچھ دیر پہلے جب وہ زخمی ہوا ہے, ہو سکتا ہے کسی لوکل ریزسٹنس نے جو اٹیک کیا, اور ڈیٹیل ابھی آئی نہیں ہے, لیکن اسرائیلی آفیسر جو ہے اس میں زخمی ہوا ہے. غزہ نے پھر راکٹس فائر کیے ہیں, غزہ سے پھر راکٹس فائر ہوئے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو یورپی یونین کی فٹ بال لیگ ہے جو ووٹنگ کرنے جا رہی تھی اسرائیل کو ایکسپیل کرنے کے لیے, اس پر امریکہ کا پریشر آیا ہے اور اس نے اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن کو بتایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسپیل نہیں کر رہے. فٹ بال ایسوسی ایشن آف یورپی یونین ہیز assured Israel that it will not expel them from the competition following the threats from the United States. امریکہ کے پریشر میں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ایکسپیل کر دیں, ہو سکتا ہے نہ کریں, لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے پریشر میں وہ پیچھے ہٹ گئے. چائنا بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور تیاری کر رہا ہے امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کی, بھرپور تیاری ہو رہی ہے. نارتھ کوریا کے فارن منسٹر اس وقت چائنا کے اندر موجود ہیں, اور ہیڈ لائن دیکھیے, چائنا اینڈ نارتھ کوریا پلیج ڈیپر ٹائز ٹو کاؤنٹر US لیڈ ہیجمنی. بھرپور تیاری پھر وہاں بھی ہو رہی ہے. اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ادھر نیٹو نے فیصلہ کر لیا رشیا سے لڑنے کا, تو بھرپور تیاری ادھر بھی ہو رہی ہے. نارتھ کوریا کے فارن منسٹر چائنا میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. اور چائنیز میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ جو ان کا J-35 ہے امریکن F-35 کے مقابلے میں یہ زیادہ اسٹیلتھی ہے دین دا امریکن F-35.
یعنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ریڈار سے بچنے کی جو صلاحیت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ J-35 F-35 سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے چائنا جو ہے اس نے $4.2 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے برازیل کی ٹیک اور انرجی گروتھ میں، اور برازیل کو پاور کرنے کے لیے۔ دیکھیں برازیل کے اوپر ٹیرف لگے ہوئے نا، تو برازیل کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور برازیل نے اس وقت رابطہ کیا تھا چائنا سے کہ کیا آپ ہماری مدد کو تیار ہیں۔ اس وقت یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو چائنا کو بچانے کے لیے آنا ہے اپنے اتحادیوں کو، اکنامکلی بھی اور ملٹریلی بھی۔ تو اب وہ برازیل میں انویسٹمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ٹیرف لگے ہیں، ٹیرف سے ملک کمزور ہو سکتا ہے، تو وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ تو یہ چائنا یعنی اس جنگ میں مزید انوالو ہو رہا ہے اگینسٹ امریکہ، کیونکہ آغاز امریکہ کر چکا ہے، اب چائنا آہستہ آہستہ جب اس میں مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر آپ دیکھیے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ بالکل ایک جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اب مطلب یہ بہت ہی خوفناک پاتھ ہے جس پر وہ مزید آگے بڑھتے چلے۔ مولڈووا میں الیکشن ہوا ہے، اور وہاں پر جو پرو یورپی یونین پارٹی ہے اس نے کلیم کر دیا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور جو رشین پرو تھی اس کو بین کر دیا تھا۔ اب وہ وہاں پر الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، لیکن پرو یورپین کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، تو اٹس مین کہ وہاں پر ایک کرائسس ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ ہم جیت گئے، جو یورپی یونین پرو ہے، جو یعنی جہاں پر نیٹو اپنا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا وہاں پر کرائسس ہے، اور زیلنسکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس ہے کہ جو رشیا ہے وہ اپنے آئل ٹینکر سے میزائل فائر کر رہا ہے، یعنی اب وہ ویسٹ کو کہہ رہا ہے کہ رشیا کے آئل ٹینکرز کے اوپر حملہ کرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور بیلاروس نے نیٹو کو انفارم کیا ہے کہ اگر رشیا کے جہاز گرائے گئے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جنگ ہوگی اور فوری جو ہے رشیا رسپونڈ کرے گا۔ تو یہ تمام فرنٹس کے اوپر خوفناک صورتحال ہے۔ بہرحال اگلے کچھ گھنٹوں میں مزید صورتحال شاید ہمارے سامنے واضح ہو۔ ان کے ارادے اور ان کی نیت تو واضح ہے، لیکن درمیان میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ اب سیز فائر ہونے جا رہا ہے، پریشر کریٹ ہو گیا ہے، اب عرب ملکوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے۔ یہ باتیں درمیان میں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس بار جو ہو رہا ہے اس پر بھی چیزیں جب واضح ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے راز رگا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔